आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर हुसैन। ये प्रोग्राम है एम ए उर्दू के तालिब इल्मों के लिए जदीद उर्दू नज़्म के पर्चे की ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला जारी व सारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन अपने तलबा को कोविड-19 के दीगर असरात के साथ इल्मी नुकसान से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले को जारी रखे है। आज का लेक्चर नंबर 30 है, लेक्चर नंबर 30, जो जदीद उर्दू नज़्म के पर्चे के हवाले से है। हमने जदीद उर्दू नज़्म निगारों पर गुफ्तगू का जो सिलेबस में शामिल थे उन पर गुफ्तगू का एक दौर मुकम्मल कर लिया है। अब हम इस पर्चे में शामिल नज़्मों का मुतालिया करने के अमल से गुज़र रहे हैं। हमारे ज़ेर मुतालिया नज़्म मजीद अमजद की इमरूज़ है। आज इस नज़्म का हम अगला लेक्चर लेने जा रहे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ख्वाजा ज़करिया साहब की रवायती पस मंज़र को कायनात को समझने के रवायती पस मंज़र को तब्दील करने के हवाले से राय को देखा था। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब ने कायनात को मजीद अमजद ने जैसे साइंसी नुक्ता नज़र से अखलाकी नज़रियात को बरामद किया, इस हवाले से बात की थी। आज फिर हम नज़्म की किरत को, लुगत को तेज़ी से देखते हुए उर्दू रिसर्च जर्नल में के इशू नंबर 5 में शाया होने वाले एक मज़मून के इक़्तिबास को देखेंगे और उसके बाद फिर नज़्म को ख़ुद समझने के अमल से गुज़रेंगे, जिसका हमने एक बंद मुकम्मल कर लिया है। तो वही नज़्म, अबद के समुंदर की एक मौज जिस पर मेरी ज़िंदगी का कवल तैरता है। नज़्म आपके सामने, ये उसका लुगत। आप बार बार देखिए, ये आपसे मारूज़ी सूरत में पूछा भी जा सकता है। मजीद अमजद का तसव्वुर वक्त मजीद अमजद की शायरी में, आपकी नज़मों में इतना सामने का मौजू है कि हर शख्स, आम कारी भी इसको बासानी नोट कर लेता है कि ये मौजू इनका फेवरेट और पसंदीदा मौजू है। इसलिए इस पर नाकदीन ने, अहले नक़द ने बहुत कुछ लिखा है और ये लिखने का सिलसिला ताहाल जारी है। इस सिलसिले में उर्दू रिसर्च जर्नल जो आपको ऑनलाइन दस्तयाब होगा, आप लिखिए वहाँ पर उर्दू रिसर्च जर्नल शुमारा नंबर 5, तो मजीद अमजद की नज़्म निगारी पर उसमें एक आपको तफसीली मजमून मिलेगा जिसका इक़्तिबास आज के इस लेक्चर में शामिल किया गया है। आप वहाँ से इस पूरे मजमून को देख सकते हैं और उस पर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। मजीद अमजद की नज़्म निगारी। मजीद अमजद के यहाँ वक्त का एक वाज़िया तसव्वुर कायम है। वक्त की बेकरां बालादस्ती और इसके तेज़ी से गुज़रने का एहसास बहुत शदीद है। वो यानी मजीद अमजद इस बात के कायल थे कि वक्त की कोई हद नहीं,
وہ عدم سے ازل اور ازل سے عدم تک پھیلا ہوا ہے. ہم دونوں کو دیکھ چکے ہیں، ازل کو بھی اور ابد کو بھی، آغاز سے ایک ایسے انجام تک جس کا کوئی انجام نہیں. وقت کا دھارا مسلسل بہتا رہتا ہے، اس میں کسی لمحہ ٹھہراؤ نہیں. مستقبل بڑی تیزی سے ماضی بن جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان حال یعنی امروز لمحہ غنیمت ہے، جو ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے. اس لیے مجید امجد کے یہاں حال سے بے پناہ لگاؤ اور اسے لمحہ غنیمت سمجھ کر اپنی گرفت میں لینے کا رجحان ملتا ہے. حال مستقبل اور ماضی کا سنگم ہے. اس سنگم پر کھڑے ہو کر شاعر ماضی کا احساس بھی زندہ رکھتا ہے اور مستقبل پر نظر بھی رکھتا ہے. مجید امجد کی نظموں میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا احساس قائم ہے. لیکن ان کی سب سے زیادہ توجہ حال پر رہتی ہے. لیکن حال بڑی تیزی سے ماضی میں مدغم ہو جاتا ہے. وقت کے گزرنے کا شدید احساس ان کی متعدد نظموں میں موجود ہے. کنواں ان کی علامتی نظم ہے، جس میں وقت کی بالادستی اور اس کے تسلسل کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. نظم کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں. اور ایک نغمۂ سرمدی کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے. اور ایک نغمۂ سرمدی کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے. پیالے مگر نرم رو اس کی رفتار، پیہم مگر بے تکان اس کی گردش. عدم سے ازل تک، ازل سے ابد تک بدلتی نہیں ایک آن اس کی گردش. نہ جانے لیے اپنے دو لاب کی آستینوں میں کتنے جہاں اس کی گردش. رواں ہے، رواں ہے. اور ایک نغمۂ سرمدی کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے. وقت کا سیل رواں وجود و عدم کا ذمہ دار ہے. حالات و واقعات، اشیاء و مظاہرات اسی کی گردش سے رونما ہوتے ہیں. مجید امجد نے حالات کے مد و جزر اور اشیاء مظاہرات کی نمو کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھا. انہوں نے انسانی دکھ درد کو وقت کے تسلسل کے ساتھ وابستہ کیا ہے. یعنی انسان کے پاس اگر کوئی انسان دکھی ہے تو اس کے کہیں لا شعور میں بیک آف دی مائنڈ چل یہی رہا ہے کہ اسے فنا ہو جانا ہے. انسان کے تمام دکھ اور سکھ، خوشی بھی انسان کے پاس اسی لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ لمحہ گزر جائے گا اور وہ اس سے میکسیمم، اس سے پلیئر سیکھ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے میکسیمم خوشی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جو غالب نے کہا تھا، ہوس میں ہے ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا.
تو انسان کے ذہن میں کہیں پیچھے جو مسلسل وقت کا کنواں چل رہا ہے اور ایک پہم چلتا جا رہا ہے، ایک کلاک چل رہا ہے، اور اسے احساس ہے کہ میرے پاس یہی لمحہ ہے، نہ پیچھے والا نہ آگے والا، اس سے انسان کے ہاں دکھ کی سی ایک کیفیت ہے، ایک ایسی اداسی جو کسی چیز کے اختیار کر لینے سے جاتی نہیں، اور تخلیق کار کے ہاں یہ اداسی زیادہ مقدس بھی ہو جاتی ہے اور اس کی شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بنتی بگڑتی زندگی اور حیات و کائنات کے مختلف مسائل اور تغیرات و تبدیلیاں، الغرض کوئی بھی چیز اس کے اثر سے محفوظ نہیں۔ شاعر انسانی دکھ درد کے ختم ہو جانے کے لیے مستقبل پر نظر جماتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ درد و غم بھی دور ہو جائیں گے، جو غم اس کی ذات اور پوری انسانیت سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ بس سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر ہے درس ایام، لیکن حال کے ہر ایک لمحہ کی خوشیوں کو محفوظ کر لینے کی کوشش زیادہ روشن نظر آتی ہے۔ اس ایک لمحے کی خوشی وہ خود کو پوری طرح سرشار کر لینا چاہتا ہے۔ طلوع و غروب و موہ مہر کے جاویدانی تسلسل کی دو چار کڑیاں، یہ کچھ تھر تھراتے اجالوں کا روماں، یہ کچھ سنسناتے اندھیروں کا قصہ، یہ جو کچھ کہ میرے زمانے میں ہے اور یہ جو کچھ کہ اس کے زمانے میں میں ہوں، یہی میرا حصہ ازل سے ابد کے خزانوں سے ہے، بس یہی میرا حصہ۔ جی عزیز طالب علموں، ہم چلتے ہیں نظم کی اس تعبیر کی طرف جو ہم نے خود جاری کر رکھی ہے۔ مجھے کیا خبر وقت کے دیوتا کی حسین رتھ کے پہیوں تلے پس چکے ہیں، مقدر کے کتنے کھلونے زمانوں کے ہنگامے، صدیوں کے صد ہا ہیولے۔ مجید امجد کے مطابق وقت ایک دیوتا ہے، سب سے بڑا دیوتا، اور اتنا حسین اس دیوتا کے پاس جو رتھ ہے جس پر یہ سواری کرتا ہے، اس کے پہیوں تلے زمانے کے زمانے پستے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے ایک مہابھارتی تصور بھی آپ کے سامنے وہ ایک جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس عظیم یدھ کا تصور۔ اس کائنات کی عظیم یدھ میں سب سے بڑا جو یدھی ہے، جو سب سے بڑا طاقتور ہے، جس کے پاس رتھ ہے، دیوتا جو ہے وہ وقت ہے، اور اس کے پہیوں تلے، اس کے پہیے حسین بھی ہیں، اس کے تلے مجھے کیا خبر، مجھے خبر نہیں، مجھے کیا خبر دونوں طرح سے ہے۔ ایک یہ اپنے اندر فی الواقعہ بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ شاعر کو پتہ نہیں، یعنی مجھے نہیں پتہ، انسان کو نہیں پتہ کہ وقت کتنا پرانا ہے۔ ہمارے پاس جو بلین ایئرس کا ریکارڈ ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے پیچھے کیا ہے، اور وہ زمانہ عتیق پر جا کر خاموش ہو جاتا ہے۔ مقدر کے کتنے کھلونے زمانے کے ہنگامے اور صدیوں کے صد ہیولے، کئی صدیاں ایسے گزری ہیں جیسے وہم تھا بھی کہ نہیں، جیسے چلتے ہوئے کسی چیز کا گماں گزرتا ہے۔ مقدر کے اتنے کھلونے، اتنے عظیم لوگ جو کبھی مقدر کے قسمت کے سکندر تھے، زمانے کے اتنے بڑے ہنگامے کے لگتا ہوگا کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، وہ سب کے سب وقت کے دیوتا کے پہیوں کے نیچے ایسے پسے کہ آج کسی کو معلوم بھی نہیں کون کیا تھا۔ مجھے کیا تعلق، مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میری آخری سانس کے بعد بھی دوشے گیتی پہ مچلے، مہو سال کے لازوار آبشار رواں کا وہ آنچل جو تاروں کو چھو لے۔ شاعر کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مستقبل سے۔ میں نے جب اپنا آخری سانس لے لیا، میری آخری سانس کے بعد اگر اس گیتی پر، اس زمین کی زلفیں چاند پر جا گریں اور چاند کی آبشار سے زمین کے بال گیلے ہونا شروع ہو جائیں، اس کا آنچل تاروں سے بھر جائے،
یہ چاند پر قیام کرے یا مریخ پر ٹھہرے مجھے کیا، مگر آہ یہ لمحہ مختصر میرے پاس تو آہ بھر کے شاعر کا یہ جو ہے یہ لمحہ مختصر میرا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم مریخ پر جا رہے ہیں یا اسپیس کی کتنا حصہ ہم نے اپنے زیر تسلط کر لیا، کہاں کہاں نظر رکھتے ہیں، مجھے تو میری زندگی اور میرا زیادہ سفر جو ہے وہ یہ لمحہ موجود ہے، مجھے سفر پر جو ملا ہے وہ اتنے سال، اتنے ماہ، اتنے دن میں، اور مجھے نہیں پتا وہ کتنی ہے، تو میرے پاس وہی ہے جو میرے ہاتھ میں، میرے ساتھ ہے، میرے بس میں ہے، میری ہتھیلی پہ ہے، اور یہ لبالب پیالہ ہے بھرا ہوا، یہاں پر ایک پازیٹیوٹی، ایک مثبت ذہنیت اور زندگی کو دیکھنے کا روشن پہلو ہمیں اس کے ہاں نظر آتا ہے، لیکن یہ لبالب پیالہ کسی وقت بھی چھلک سکتا ہے۔ یہی کچھ ہے لے دے کے میرے لیے، لے دے کے میرے لیے، سب حساب کر لیجئے، ماضی کا بھی، جو پہلے تھا، جو آئے گا بھی، تو خرابات شام و سحر میں جو دن اور رات کا یہ خرابہ، یہ جہان، یہ آباد ہے، تو کہاں منہ اٹھائے پھرتا ہے، وہ امیر والا جو تو کہاں منہ اٹھائے آتا ہے، تو کیا تھا وہ کہ ہائے ہائے جائے عبرت ہے یہ جہان خراب، تو یہ ایک مہلت کاوش درد ہستی، یہ ایک فرصت کوشش آہ و نالہ، میرے پاس کیا ہے، ایک مہلت ملی ہے مجھے اپنی زندگی کے درد کو، وہی درد جو وقت سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایفرٹس کرنے کی ایک فرصت ملی ہے، آہ کھینچنے کی، نالہ کرنے کی۔ یہ صحبائے امروز جو صبح کی شاہزادی کی مست تنکھریوں سے ٹپک کر بدروئے حیات آ گئی ہے، زندگی یہاں سے شاعر شروع ہو جاتا ہے امر حال کی طرف، امروز کی طرف، پہلے وہ وقت کے ابد ازل کی باتیں کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اچانک قسمت سے میرے ہاتھ جو پیالہ آیا ہے، ابھی یہ صبح آئی ہے، یہ صبح ایسے آئی ہے جیسے سرخ شراب کا پیالہ ہوتا ہے، آج کا دن ایسا چڑھا ہے، اور یہ صبح کی جو شہزادی ہے اس نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو یہ دن مجھ پر آیا ہے، دس ڈیز فور می، تو آئی ایم بورن ٹو سی دس ڈے، میں اس دن کو دیکھنے کے لیے تو موجود ہوں۔ یہ مجھے کیسے احساس ہوا میں نے آنکھیں کھولی تو ایک صبح میرے سامنے ہے، اور چھوٹی چڑیاں میری چھت پر چہک رہی ہیں، ان کے چہکنے کی آواز، یہاں سے شاعر کا اپنے پورے سینسز کے ساتھ اپنے امروز کو ایکسپیرینس کرنے کا تجربہ ہے، کانوں سے، ناک سے، سونگھنے سے، پوری سینسز کے ساتھ چہکنے لگی ہیں، ہوا کا جھونکا، اب یہ ٹچ کا جو احساس ہے، میرے دریچے میں تلسی کی ٹہنی کو لرزا گیا ہے، تلسی کی ٹہنی کو لرزا دیکھنے کا تجربہ، پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ چوڑیاں جو چھنکنے لگی ہیں، دونوں تجربات اس کے اندر شامل ہیں، حسی تجربات اور جو ہے وہ سننے کے بھی، اور ایک رومانوی تجربات وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ دنیا امروز میری ہے، میرے دل اظہار کے دھڑکنوں کی امی ہے، بس یہ پل کا پل، یہ آج کا وقت، یہ میرے اس اداس دل کی دھڑکن جو میری ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، میرا دل چل رہا ہے، دھک دھک کر رہا ہے، اس کا حاصل یہی لمحہ موجود ہے۔ یہ اشکوں سے شاداب دو چار صبحیں، اشکوں سے سجی ہوئیں شاداب، اور اشک شادابی پیدا کرتے، پانی جیسے شاداب کرتا ہے، ایسی صبحیں، آہوں سے معمور دو چار شامیں، آہوں سے بھری ہوئی شامیں، چند ایک اشکوں سے شاداب صبحیں، مجھے امروز کے چلمنوں سے اسے دیکھنا ہے جو میں نہیں دیکھ پاتا، انہی کھڑکیوں سے، انہی دریچوں سے، انہی سوراخوں، انہی شگافوں سے جہاں سے چھن کے روشنی آ رہی ہے، یہیں سے میں نے دیکھنا ہے اپنے مستقبل کو، یہیں سے میں نے دیکھنا ہے وقت کے ازل کو بھی اور ابد کو بھی، میں نے حیات کو، امروز کو، اسی ریفرنس کو کائنات کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلباء، مجید امجد
बेमिसल शायर है। इसका हर लहजा हमें ज़िंदगी के अनोखे तजर्बात से दो चार करता है। इसकी हर नज़्म हमें ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ना लेने का, ज़िंदगी को ऐसे ही ना लेने का, ऐसे ही ना जिए जाने का सबक देती है। तो मजीद अमजद एक जदीद नज़्म निगार था जिसकी जदीद नज़्म इमरूज़ बारे हमने आज भी गुफ्तगू की और ये नज़्म इस तरह मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने मजीद अमजद की नज़्म की किरत से और इस ताबीर से नज़्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया होगा और उस दर्दमंद शायर को ज़िंदा जावेद नज़रियात बयान करने वाला पाया होगा। आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इन नज़्मों को देख भी रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी मुझे क्लासरूम में और जो है वो ग्रुप में मिलता रहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।